बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 47वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 46 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, बेअसल रिवायत कौन सी है, मुनकर रिवायत कौन सी है, बातिल रिवायत कौन सी है, और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी या बग़ैर सनद वाली होगी या बेअसल होगी या मन घड़त होगी या मुनकर होगी या बातिल होगी, यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है। तबीयत ख़राब चल रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही, ज़बरदस्ती बोलना पड़ रहा है, और सर में भी बड़ा शदीद दर्द है, कानों में भी दर्द है, गले में भी दर्द है, बुखार भी होया हुआ है। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझ फ़कीर को शिफा अता फ़रमा दे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है। वो फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे और नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी ही अपने घर चले जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़जर की महफ़िल में शिरकत नहीं करते थे। किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु पता नहीं किस हाल में है कि जल्दी चला जाता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम जल्दी क्यों चले जाते हो, तो वो कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हमसाये के घर में एक दरख्त है जिस पर फल लगे हुए हैं, मगर उसकी कुछ शाखें मेरे घर पर आती हैं, और जब रात होती है तो शाखों से फल मेरे घर में गिर जाते हैं। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़कर जल्दी आता हूँ ताकि उन फलों को उठाकर उस आदमी के घर वापस डाल दूँ। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे जाग जाए और वो बिला इजाज़त दूसरे के फल खाने के गुनाह में मुलव्विस हो जाए। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? ये बड़ा तवील वाक़या है, क़िस्सा है, इसको मैं आपको मफ़हूम के साथ बता देता हूँ। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फ़जर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकल जाते थे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ कराते थे तो दुआ में भी शिरकत नहीं करते थे। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू दुजाना, क्या तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत नहीं है? तो आप हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे तो बहुत ज़रूरत है। तो कहा कि फिर तुम दुआ तक क्यों नहीं रुकते? तो हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि मेरा एक हमसाया है, उसका दरख्त जो है उसकी शाखें मेरे घर में है और मेरे घर में फ़क्र व फाक़र रहता है। तो उसके जो दरख्त है, हमसाये का जो दरख्त है, उसके दरख्त की जो शाखें है उन पे से फल गिर के, यानी कि खजूर का दरख्त है, खजूरें मेरे घर में गिरती है, सहन में गिरती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है भूख की शिद्दत से बिल बिला रहे हो और वे खजूरें उठा के वो खा ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे माल हराम खाए, यानी कि उनके लिए हराम है वो माल। तो मैं उस हराम से बचाने के लिए अपने बच्चों को जो है जल्दी यहाँ से जाता हूँ और वो खजूरें जमा करके सब की सब उसके घर पहुँचा देता हूँ हमसाये के। और यहाँ तक कहा हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि एक मरतबा मेरे बच्चे ने एक खजूर मुंह में डाल ली थी, तो मैंने हलक में हाथ डाल के वो खजूर निकाली और वो भी उसके पास पहुंचा दी वापस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु के जो हमसाया है उसको बुलाया। वो एक मुनाफिक था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे ये दरख्त 10 दरख्तों के बदले में जो जन्नत में मिलेंगे उनके बदले में मैं तुमसे ये दरख्त ख़रीदता हूँ। तो वो जो मुनाफिक था उसने कहा कि मैं उधार पे नहीं बेचता। और फिर एक मकाम पे यह आता है कि मैं गैब की चीज़ों पे जो है दुनियावी चीज़ें फ़रोख्त नहीं करता। तो ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खामोश हो गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन कहा कि मेरे पास फ़ला फ़ला जगह पे 10 दरख्त है, तुम इसके बदले में वो ले लो। तो वो मुनाफिक जो था तैयार हो गया। तैयार होने के बाद यानी कि ये बई तय हो गई कि भाई मैंने ले लिए। हज़रत अबू बकर ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मैंने ख़रीद लिए। और उसके बाद जो है
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے بڑا فائدہ کا سودا کیا ہے اور روزہ قیامت انشاءاللہ تمہیں وہ درخت مل جائیں گے۔ تو یہ منافق اپنے گھر جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جا کے بتاتا ہے کہ آج میں نے بڑا فائدہ کا سودا کیا ہے، اور مسلمان جو ہے پتہ نہیں کس چیز میں دھوکے میں پڑے ہوئے اس کو جو ہے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی غیب میں جنت میں ملیں گے۔ تو میں نے دنیا میں ہی 10 درخت لے لیا حضرت ابوبکر سے اور یہ درخت دے دیا، اور یہ درخت رہے گا بھی ہمارے ہی گھر میں، اور اس کے جو پھل ہوگے وہ ہمارے ہی پاس رہیں گے اور وہ ہمارے ہی یہاں کہلائے جائیں گے، اور ان کا فائدہ بھی ہم ہی اٹھائیں گے، ابو دجانہ کو ہم دیں گے ہی کچھ نہیں۔ تو جیسے ہی یہ رات کو سوتا ہے تو صبح جب آنکھ کھلتی ہے اس منافق کی، تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ درخت خود بخود حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں منتقل ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے تب تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کر سکتے۔ دوسری روایت بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری مدد نوجوانوں سے کی گئی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری مدد نوجوانوں سے کی گئی ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کی جائے۔ اگلی روایت بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں نوجوانوں سے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، پھر نوجوانوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کی جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، بڑی مشہور ہے، بڑی ہی طویل، بڑی مشہور ہے اور معروف ہے، تو اس کو سن لیجئے۔ روایت، مکھی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ بیٹھنا، یہ روایت ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ علامہ دلجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کو کسی نے روایت کیا ہے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان روایات میں سے ہے جن کو ابن سبع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، مگر محدثین کا کہنا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا روایت کرنے والا کون ہے۔ الحاصل یہ روایت سندن نہیں ملتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ دیکھیے اس روایت کو نقل تو بہت، یعنی کہ کتابوں میں تو اپنی بہت سارے علماء نے لکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس کا راوی کون ہے ہمیں مل ہی نہیں رہا۔ روایت تو لکھی ہے اور صرف ایک راوی، ایک جو بزرگ ہے ان کے انتساب سے لکھی ہوئی ہے کہ ابن سبع، یہ جو ہے نا ابن سبع، تو ان رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی کتابوں سے لی گئی ہے اور انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ لیکن یہ بھی اور دیگر جتنے بھی علماء ہے، جو محدثین ہیں، ان سب نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی اس کے اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں مل پا رہی، یعنی کہ سند نہیں مل پا رہی کہ اس کی سند کیا ہے، کیسے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچے گی، اس کی سند کڑی کیا ہے اس کی، وہ نہیں مل پا رہی، کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے تب تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کی جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، ایک گناہگار کی زبان سے کروٹ بدلنے کے دوران یا رب کا لفظ نکلنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا اس کی بخشش کرنا۔ روایت سن لیجئے پہلے مکمل۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، اس کا نام اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے نیند کے دوران کروٹ بدلی اور اس کی زبان سے یا رب کا الفاظ نکلا، اس کے بعد اس کو پھر نیند آ گئی۔ اس کے نام اعمال میں صرف یا رب کا لفظ لکھا ہوا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، اے میرے فرشتوں، تم نے اس کے نام اعمال میں یا رب کیوں لکھا ہے؟ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، اس نے صرف یہی الفاظ پکارا تھا اور پھر سو گیا تھا، اس لیے ہم نے صرف یہی لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں عالم الغیوب ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اصل میں اس نے یا رب اس لیے کہا تھا کہ یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس پر نیند غالب آ گئی جس کی وجہ سے یہ سو گیا تھا۔ میں نے اس کے دل کے ارادے پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کی جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ خطبہ جمعہ میں خطیب کے چہرے کی طرف دیکھنے پر میدان مسجد میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا۔ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اسی مضمون پر مشتمل ایک روایت ہے جسے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرؤیا میں موقوفاً تخریج کیا ہے۔ اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، یہ جو اب بتانے جا رہا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی طرف سبقت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو کافور کے ٹیلوں میں جنت والوں کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، لہذا جو شخص دنیا میں جمعہ کے لیے جتنا جلدی جائے گا وہ لوگوں میں اسی کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کے بارے میں فرماتے ہیں، رویل دارقطنی باسناد صحیح، یعنی کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، تو اس کو بیان کرے، اس کو بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اوپر جو گزری ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے خطیب کے چہرے کی طرف دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طریقے سے ہوگا، تو وہ نہیں ملی۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے فیصلے فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک نوجوان کو دو نوجوان خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے گھسیٹ کر لائے اور کہا کہ یہ ہمارے والد باغ میں کام کر رہے تھے، اس شخص نے ہمارے والد کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر اس نوجوان نے قتل کا اقرار کیا اور قتل کرنے کی وجہ بیان کی۔ پھر نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت مانگی کہ میرے پاس میرے بھائی کی امانت رکھی ہوئی ہے، میں اس کو واپس کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ اس کی کوئی ضمانت لیتا ہے؟ پھر نوجوان کا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اپنا کفیل بنانا۔ تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر نوجوان نے تاخیر کی تو میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے متعلق وہ کر گزروں گا جو کہ اسلامی شریعت تقاضا کرتی ہے۔ حضرت حاضرین لمبی لمبی سانسیں لینے لگے، شور شغب بڑھ گیا، ہچکیاں بڑھ گئی۔ بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں نوجوانوں کو دیت کی پیشکش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ دونوں مقتول کے خون کا بدلہ لینے پر ہی اصرار کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ پر افسوس کرتے ہوئے چیخ و پکار کرنے لگے۔ اچانک وہ نوجوان آ گیا، پھر ان دونوں نے اپنے والد کے قتل کو معاف کر دیا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ دیکھیے بڑا طویل واقعہ ہے، اب اگر اتنے پہ اکتفا کر دیا جائے کیونکہ طبیعت خراب ہے تو میں پھر اس کا حکم بتا دیتا ہوں۔ تو حکم یہ ہے کہ ذکر کردہ حکایت میں موجود نقارت اہل نظیر مخفی نہیں، خصوصاً حکایت کے
سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کے نہ آنے کی صورت میں ان کے کفیل حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پر قصاص جاری کر دیا جاتا، اور یہ فیصلہ دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں تھا۔ حالانکہ مسلمہ امر ہے کہ اس صورت میں کفیل پر صرف دیت واجب ہوتی ہے۔ الحاصل زیر بحث روایت کو ذکر کردہ سیاق کے ساتھ بیان کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں نقارت ہے، یعنی کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اگر کوئی کسی کے قتل کا ضامن بن جاتا ہے، قاتل کا ضامن بن جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اتنے دن کے لیے، میں ضمانت لیتا ہوں، اور وہ یعنی کہ جو قاتل ہے وہ فرار ہو جائے تو ضامن کو پکڑا جائے گا۔ شریعت میں ضامن کو پکڑا جائے گا تو ضامن کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے دیت لی جائے گی، یعنی کہ مال لیا جائے گا، اتنا مال جتنا بھی دیت میں بیٹھے گا اتنا مال لیا جائے گا۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہی فیصلہ کروں گا جو کہ قاتل کے ساتھ ہونا تھا۔ تو یہاں نکارت اس میں یہ آئی ہے کہ یہ شریعت کے احکام کے ہی خلاف جا رہی ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، تو لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کو بیان کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، موت ایک پل ہے جو ایک دوسرے دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب کتاب الباب الحدیث میں یہ روایت بلا سند ان الفاظ سے مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب سے ملاتا ہے۔ روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک بات یہ یہاں پر ذہن نشین رکھے کہ زہر بحث روایت تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر نہیں مل سکی، تاہم زمن میں یہ مضمون حیان بن اسود رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پر ملتا ہے، لہذا اس کو حیان بن اسود رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ اللہ جل جلالہ کے حکم پر ابلیس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلیس سے اس کے دشمن اور دوستوں کے بارے میں سوال کرنا، اور ابلیس کا بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرے 15 دشمن ہیں اور 10 دوست ہیں۔ تو میں روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بار بار جو ہے بولنا پڑ رہا ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو وہ سوالات تم سے کرے ان سب کا جواب دو۔ چنانچہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں پھلدار ڈنڈا تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس لیے آئے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور جو کچھ سوال آپ مجھ سے کریں میں ان سب کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس سے فرمایا، اے ملعون، میری امت میں سے کون لوگ تیرے دشمن ہیں؟ ابلیس نے جواب دیا، 15 ہیں، پہلے ان میں سے آپ ہیں، دوسرا عادل امام، تیسرا مالدار عاجزی ظاہر کرنے والا، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خوف رکھنے والا عالم، چھٹا خیر خواہی کرنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں ایسا شخص جو توبہ کر کے اس پر ثابت قدم رہے، نوواں حرام سے بچنے والا، 10واں ہمیشہ طہارت میں رہنے والا مومن، 11واں کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن، 12واں لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا مومن، 13واں ایسا مومن جو لوگوں کو نفع پہنچائے، 14واں قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا، 15واں راتوں کو عبادت کرنے والا جب لوگ سو رہے ہو۔ یہ 15 ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے جو کہ شیطان کے دشمن ہیں۔ اب شیطان کے دوست کون ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت میں سے تیرے دوست کون لوگ ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ 10 لوگ ہیں، ان میں سے پہلا جابر بادشاہ یعنی کہ جو ظلم کرنے والا ہو، دوسرا متکبر مالدار، تیسرا خیانت کرنے والا، چوتھا خیانت کرنے والا تاجر، چوتھا شراب پینے والا، پانچواں سب سے لڑنے والا، چھٹا زانی، ساتواں یتیم کا مال کھانے والا، آٹھواں نماز میں سستی کرنے والا اور نوواں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اور 10واں لمبی امیدیں باندھنے والا۔ یہ لوگ میرے ساتھی اور میرے بھائی ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سنداً تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی اور آخری روایت سن لیجئے، حدیث قدسی۔ دیکھیے یہ حدیث قدسی کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے ہر کوئی تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور میں تجھے صرف تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ زیر بحث روایت حدیث قدسی کے طور پر نہیں ملتی، تاہم حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدعاء میں یہ روایت اثر الہ کہہ کر ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہو، اے میرے بندے ہر کوئی تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور میں تجھے صرف تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو اس کو جو ہے نا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حدیث قدسی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہو اور اس کی سند صحیح ہو اور اس سند کے اعتبار سے قوی ہو، صحیح سند ہو، اور چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتساب آتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو اس میں احتیاط اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، اوپر سے اللہ کی طرف بھی منسوب کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے حدیث قدسی نہیں ہے بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ طبیعت خراب ہے بھائی، بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، اٹک بھی گیا اور جو ہے کئی دفعہ جو ہے اٹیک بھی لینے پڑے ہیں، تو دعا کی درخواست ہے آپ حضرات سے، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔